अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम सैयद ज़मीर जाफ़री की लिखी हुई एक बहुत अच्छी, बहुत दिलचस्प और मज़ाहिया नज़म पढ़ेंगे, सफ़र हो रहा है। इसमें हम जानेंगे कि बसों के क्या हालात हैं, कराची की बसें कैसी थीं, और ये थोड़ा माजी का किस्सा है लेकिन बहुत दिलचस्प है, बहुत मज़ा आने वाला है इसको पढ़कर। तो जल्दी से अपनी पेंसिल निकाल लीजिए और किताब को हाथ में पकड़ लीजिए क्योंकि हम काम का आगाज़ करने जा रहे हैं। चलते हैं किताब की तरफ। सफ़र हो रहा है। जी बेटा, ये सफ़र जो हो रहा है ये कराची की बस में हो रहा है। और मशहूर है कि जो कराची की बसें हैं वो ऐसी बदहाल हैं, ऐसी टूटी फूटी सड़कों के ऊपर वो चल रही होती हैं कि जो लोग उसमें सफ़र करते हैं उनकी हालत जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है, दिगरगूं हो जाती है। तो उसकी वजह से शायर ने उन सारी बातों को अपनी नज़्म में लिखा है और लिखने का अंदाज़ इतना खूबसूरत है कि पढ़ के गुस्सा नहीं आता बल्कि बंदे के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। यानी कि मज़ाहिया नज़म का जो है ना वो ख़ासा ही ये होता है कि इसमें हम अपने रोज़मर्रा के जो मसाइल होते हैं वो खूबसूरत अल्फाज में लपेट कर बयान कर जाते हैं। यानी कि जो पढ़ रहा है उसको बुरा नहीं लगता, उसकी तकलीफ़ बल्कि निस्बतन कम हो जाती है क्योंकि वो तस्वीर का दूसरा रुख देखने शुरू कर देते हैं ना। ठीक है, तो जैसे कि हम पढ़ेंगे कि शायर जो है वो जो मसला हो रहा है उसको किन अल्फाज में बयान करता है। तो आगाज़ करते हैं। नहीं हो रहा है मगर हो रहा है, नहीं हो रहा है मगर हो रहा है, जो दामन था दामन बदर हो रहा है, कमरबंद गर्दन के सर हो रहा है, सफ़ीना जो ज़ेरो ज़बर हो रहा है, इधर का मुसाफिर उधर हो रहा है, कराची की बस में सफ़र हो रहा है। चली तो मुसाफिर उछलने लगे हैं, जो बैठे हुए थे वो चलने लगे हैं, कदम जाके टखनों से टलने लगे हैं, जो खाया पिया था उगलने लगे हैं। तमाशा सरे राह गुज़र हो रहा है, कराची की बस में सफ़र हो रहा है। सफ़ा उलट लीजिए, सफ़ा नंबर 90। जी। जो खुशपोश गेसू संवारे हुए था, बहुत माल चेहरे पे मारे हुए था, बड़ा कीमती सूट धारे हुए था, घड़ी भर में सब कुछ उतारे हुए है, बेचारे का हुलिया दिगर हो रहा है, कराची की बस में सफ़र हो रहा है। जो गर्दन में कॉलर था लर रह गया है, टमाटर के थैले में टर रह गया है, खुदा जाने मुर्गा किधर रह गया है, बगल में तो बस एक पर रह गया है, सफ़र हर कदम पुरखतर हो रहा है, कराची की बस में सफ़र हो रहा है। वो लिखते हैं कुछ अपने हालात लिखिए, गुज़रते हैं किस तौर दिन रात लिखिए, मशागल बतफ़सीले औकात लिखिए, जो लिखिए तो अब और क्या बात लिखिए, कोई काम हमसे अगर हो रहा है, कराची की बस में सफ़र हो रहा है। और शायर हैं सैयद ज़मीर जाफ़री। उन्होंने इस नज़म में पूरे खूबसूरती के साथ अपने मतलब मखसूस अंदाज में जो हुकाम बाला हैं उन तक सारी शिकायत भी पहुंचा दी और कोई ऐसा लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया जो काबिल गिरफ्त हो। ठीक है, और यही शायर की खूबी है कि उन्होंने इतने बड़े मसले को ऐसे मुस्कुराते हुए जो है वो पेश भी कर दिया, बयान भी कर दिया और बता भी दिया कि क्या क्या पेश आता है हमारे साथ जब हम कराची की बस में सफ़र करते हैं। ठीक है, चलें जी, पेंसिल आप पकड़ लें, मैं साथ साथ मायने भी बताऊंगी और साथ इसकी तशरीह भी कराऊंगी, कोशिश करूंगी 2 बार करवा दूं ताकि आपको कोई उलझन ना रह जाए। नहीं हो रहा है मगर हो रहा है, बज़ाहिर कुछ नहीं हो रहा। शायर कहता है कि बज़ाहिर कुछ नहीं हो रहा, मैं आराम से बस में बैठा हुआ हूँ, मगर दर हकीकत बहुत कुछ हो रहा है और वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। जो दामन था दामन बदर हो रहा है, कि जो कुछ हमारे इख्तियार में था, जो हमारे हाथ में था, वो हाथ से निकलता जा रहा है। कमर बंद गर्दन के सर हो रहा है, कमर बंद होता है ना जो कमर के ऊपर बांधा हुआ होता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो कमर में मैंने बांधा हुआ था जब मैं घर से निकला था वो सिरक के खिसक के मेरे गर्दन के से भी ऊपर निकल गया है।
سفینہ جو زیر و زبر ہو رہا ہے، زیر و زبر اوپر نیچے، زیر نیچے لگائی جاتی ہے نا الفاظ کے، اور زبر اوپر لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سفینہ ہوتا ہے کشتی۔ سفینہ جو زیر و زبر ہو رہا ہے، یعنی کہ جو میں جس بس میں بیٹھا ہوا ہوں، اگر میں سے کشتی سے تشبیہ دوں تو یہ میری کشتی جو ہے یہ اچھل کود کر رہی ہے، ادھر کا مسافر ادھر ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو مسافر یہاں بیٹھا ہوا تھا وہ کھسک 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 کے دوسری طرف چلا گیا ہے۔ کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم کراچی کی بس میں سفر کر رہے ہیں۔ چلی تو مسافر اچھلنے لگے ہیں، اور جب یہ بس چلی ہے تو ہوتا کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بس چلتی ہے آرام سے، چلے مان لیں ایک زیادہ جھٹکا لگ گیا، اس کے بعد بس جو ہے وہ سموتھ چلنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ جو بس ہے وہ چلی ہے تو ہوا کیا ہے، مسافر اچھلنے لگ گئے ہیں، کیونکہ ایک تو سڑک ٹوٹی پھوٹی ہے، اوپر سے بس خراب ہے، اس میں بہت سارے مسائل ہیں، اور مسافر بجائے اس رخ پہ جانے کے وہ اچھل 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 کے جانا شروع ہو گئے ہیں۔ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ چلنے لگے ہیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے سیٹوں کے اوپر، جن کو خوش قسمتی سے سیٹیں مل گئی تھیں، وہ سیٹوں پر بیٹھ گئے تھے، اب وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ چل رہے ہیں، کیونکہ وہ مسلسل کھسک رہے ہیں آگے کی طرف آگے کی طرف آگے کی طرف۔ قدم جا کے ٹخنوں سے ٹلنے لگے ہیں، پیر ایک دوسرے سے بار بار ٹکرا رہے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جو ٹخنے ہیں نا، جو پاؤں کے ساتھ کا حصہ ہوتا ہے، وہ ٹخنے جو ہیں وہ ہمارے ٹل گئے ہیں بج بج کے آپس میں، ٹھیک ہے، کیونکہ پاؤں مسلسل ہل رہے ہیں اور اپنے اس میں ٹخنے ٹکرا رہے ہیں، تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ہمارے ٹخنے جو ہیں وہ ٹلنے لگے ہیں۔ جو کھایا پیا تھا اگلنے لگے ہیں، یعنی کہ اتنا زیادہ اچھل کود کے بعد جو ہم نے گھر سے کھانا کھا کر نکلے تھے تو ہمیں اب کے آنے شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلنا، کھایا پیا اگلنے کا مطلب ہے کہ آ جانا، ٹھیک ہے، الٹی جسے آپ بولتے ہو کہ الٹی آ جاتی ہے۔ جو کھایا پیا ہے اگلنے لگے ہیں، مطلب جو ہم گھر سے کھا پی کر نکلے تھے اس سے وہ ہمارے معدہ جو ہے وہ بار بار اچھل رہا ہے، تو ہمیں کیا آ گئی ہے۔ تماشا سرے راہ گزر ہو رہا ہے، سرے راہ گزر راہ چلتے ہوئے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ راہ چلتے ہمارا تماشا ہو رہا ہے، لوگ ہمیں دیکھ کے ہنس رہے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو کراچی کی بس میں سفر کر رہے ہیں۔ آگے وہ ایک نوجوان کا حلیہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ گھر سے نکلا تھا تو وہ اچھا خاصا تیار ہو کر نکلا تھا، اپنے آپ کو سنوار کے نکلا تھا، شاید کسی جگہ جانے کے لیے۔ اب وہ بتائیں گے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جو خوش پوش گیسو سنوارے ہوئے تھا، وہ نوجوان جو اس نے خوش پوش تھا، جس نے اچھا لباس پہنا ہوا تھا۔ خوش پوش وہ ہوتا ہے جس نے اچھا لباس پہنا ہوا، گیسو بال بھی اس نے سنوارے ہوئے تھے، وہ اچھا لباس بھی پہنے ہوئے تھا، وہ اس کی پہچان بتا رہے ہیں کہ وہ ایسا نوجوان جو بس میں سوار تھا کہ جس نے اچھا لباس پہن رکھا تھا اور اس نے بال بھی سنوار رکھے تھے۔ بہت مال چہرے پہ مارے ہوا تھا، مطلب اس نے بہت بناؤ سنگار کیا ہوا تھا، چہرے پہ کریم وغیرہ لگائی ہوئی تھی، پاؤڈر شاؤڈر لگایا ہوا تھا، اپنے آپ کو بہت سنوار کے نکلا تھا وہ۔ بڑا قیمتی سوٹ دھارے ہوئے تھا، اور اس نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ بھی بہت زیادہ قیمتی تھا، دھارے ہوئے تھا، پہنے ہوئے تھا۔ گھڑی بھر میں سب کچھ اتارے ہوئے ہے، اور آہستہ آہستہ اس نے کیا کیا کہ اس نے وہ سارا قیمتی لباس جو تھا وہ ڈھیلا کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، اب وہ ٹائی لگا کر تو نہیں بیٹھ سکتا، اس نے آہستہ آہستہ ٹائی جو تھی وہ اس کو ڈھیلا کیا، اس کے بعد اس نے اپنا وہ جو کالر کا بٹن ہوتا ہے اس کو کھول دیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھڑی بھر میں سب کچھ اتارے ہوئے تھا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنا جو بڑا فٹ فاٹ ہو کر نکلا تھا، تو اس نے اپنا جو قیمتی لباس ہے اس کے بٹن جو ہیں وہ بازوؤں کے کھول دیے، کف کا کالر کا بٹن کھول دیا، اور ٹائی وغیرہ بھی لوز کر دی، اور اپنا جو کوٹ تھا وہ اتار دیا، مطلب آہستہ آہستہ اس نے اپنا جو لباس تھا وہ ڈھیلا کرنا شروع کر دیا تاکہ اس کو ہوا لگے۔ اس کو سانس ہی نہیں آ رہا اتنے رش میں اور اتنے جو لوگوں کے ہجوم میں۔ بیچارے کا حلیہ دیگر ہو رہا ہے، دیگر ہونا خراب ہو جانا، بیچارے کا حلیہ دیگر ہو رہا ہے کہ جو اتنا بند سور کر آیا تھا اب اس کا حلیہ بہت خراب ہو رہا ہے۔ کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے، اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ کراچی کی بس میں سفر کر رہا ہے۔ جو گردن میں کالر تھا لڑ رہ گیا ہے، کالر پورا لفظ ہے نا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کالر اس نے کھول دیا اور وہ ایک طرف لٹک رہا ہے، جیسے کہ کالر تھا ایک پراپر شکل میں تھا، وہ اس کا بٹن بند کیا ہوا تھا، لیکن جب اس نے گھبرا کے اس کالر کو کھولا، ٹھیک ہے، اس کا بٹن کھولا تو کیا ہوا، وہ ایک سائڈ پہ لٹک گیا، تو اس کو کالر کو لر سے جو ہے نا وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، لر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے، جو کہ عام طور پر کپڑے کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے پنجابی میں۔ ٹماٹر کے تھیلے میں ٹر رہ گیا ہے، اب ٹماٹر پورا تھا
تو یہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ مطلب وہ اس کے حالات ایسے ہو گئے ٹماٹر کے تھیلے میں کہ جیسے کوئی چھوٹا سا ٹر پڑا ہو، کوئی ایک چھوٹا سا ٹماٹر رہ گیا ہے، باقی لڑک گئے ہیں بس کے اندر ہی۔ خدا جانے مرغا کدھر رہ گیا ہے، بغل میں تو بس ایک پر رہ گیا ہے۔ اب کوئی آدمی تھا کہ جس نے اپنے بغل میں مرغا دبایا ہوا تھا، وہ اس کو کہیں لے کے جا رہا تھا، لیکن اس رش میں، اس دھکم پیل میں وہ مرغا جو تھا وہ اس کے بغل سے چھوٹ کے کہیں اڑ کے نکل گیا، اور اس کے پاس صرف اور ایک مرغے کا ایک پر باقی بچا۔ سفر ہر قدم پرخطر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے، پرخطر، خطرناک، ہر قدم، ہر مرحلے پر، کہ جو سفر ہم نے جاری کیا تھا جب ہم اس بس میں بیٹھے تھے، وہ ایک ایک قدم میں پہ جو ہے وہ مزید خطرناک ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم کراچی کی بس میں سفر کر رہے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ بھرتے چلے جا رہے ہیں، اور زیادہ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں، بھری جا رہی ہے بس، اور سفر اس کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ لوگ جو بڑھ گئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کچھ اپنے حالات لکھیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر والے، میرے دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ کچھ اپنے بارے میں لکھو، کبھی ہمیں خط لکھو، خط کے اندر ہمیں بتاؤ کہ تمہارے حالات کیا ہیں، تم کیا کر رہے ہو آج کل، تمہاری کیسی زندگی گزر رہی ہے، گزرتے ہیں کس طور دن رات، لکھیے تمہارے دن رات کس طریقے سے گزرے ہیں، کس طور، کس طریقے سے، ٹھیک ہے، گزر رہے ہیں، تم کیا کرتے ہو، کیسے زندگی گزار رہے ہو۔ مشاغل بتفصیل اوقات لکھیے، اپنے مشاغل بھی لکھیے، اور یہ بھی بتائیے کہ آپ اپنی وقت گزاری کیسے کرتے ہیں۔ تفصیل اوقات، اپنی وقت گزاری کی تفصیل بتائیں کہ آپ صبح سے لے کر شام تک کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، یا کچھ بھی جو بھی آپ کا ہیں زندگی میں گزر رہا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں تفصیل سے لکھیے۔ جو لکھیے تو اب اور کیا بات لکھیے، اور اگر میں سوچتا ہوں تو میں ان کو کیا بات لکھوں، میں سوچتا ہوں اگر میں لکھنے بیٹھوں بھی تو میں ان کو اور کیا بات لکھوں۔ کوئی کام ہم سے اگر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے، کہ میں تو پورا دن لگا کر صرف کراچی کی بس میں سفر کرتا ہوں، گھر سے دفتر جاتا ہوں، دفتر سے گھر آتا ہوں، اسی میں میرا پورا دن گزر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تو نہ میں کہیں سیر کے لیے جاتا ہوں، نہ میں کہیں گھومنے پھرنے جاتا ہوں، میں اس بارے میں اپنے گھر والوں کو اور کیا لکھوں۔ جی بیٹا، یہ ہماری نظم تھی، یہ اس کی میں نے آپ کو ترجمہ بتایا، اب میں آپ کو اس کی تشریح بھی کر کے دوں گی تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی الجھن باقی نہ بچے، ٹھیک ہے۔ امید کروں گی کہ اس کے بعد آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ جی، شاعر پہلے پیراگراف میں کہتے ہیں کہ نہیں ہو رہا ہے مگر ہو رہا ہے، جو دامن تھا دامن بدر ہو رہا ہے، کمر بند گردن کے سر ہو رہا ہے، سفینہ جو زیر و زبر ہو رہا ہے، ادھر کا مسافر ادھر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ پوری تفصیل سے انہوں نے بتایا ہے کہ جب کراچی کی بس میں سفر کیا جائے تو کیا کیا ہوتا ہے۔ جو ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے بات وہ نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو ہم نے کمر پہ باندھا ہوتا ہے وہ کھسک کھسک کے گردن تک پہنچ جاتا ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بس میں سفر نہیں کر رہے بلکہ ہم کسی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پانی کی لہروں کے اوپر نیچے ہو رہی ہے بار بار، ٹھیک ہے، وہ سڑک کے اوپر نہیں چل رہی ہے بلکہ وہ پانی میں چل رہی ہے اور اوپر نیچے ہو رہی ہے بار بار، تاکہ ہم جس کی وجہ سے ہم اچھلتے جا رہے ہیں۔ اور جو مسافر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ادھر سے کھسک کے ادھر چلے جاتے ہیں اور ادھر کے کھسک کے ادھر چلے جاتے ہیں، کیونکہ بس جو ہے وہ آرام سے تو چل ہی نہیں رہی ہے، وہ تو اچھل کود کر رہی ہے۔ اب جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو سیٹ مل گئی ہے وہ بھی اس کے ساتھ اچھل کود میں مشغول ہے، اور یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ کراچی کی بس میں سفر کر رہے ہیں۔ شاعر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ کراچی کی بس میں سفر کرتے ہیں وہ اگر گھر سے تیار ہو کر بڑے اچھے سے نکلیں گے تو بھی ان کا حلیہ خراب ہو جانا ہے۔ چلی تو مسافر اچھلنے لگے ہیں، جو بیٹھے ہوئے تھے وہ چلنے لگے ہیں، قدم جا کے ٹخنوں سے ٹلنے لگے ہیں، جو کھایا پیا تھا اگلنے لگے ہیں، تماشا سرے راہ گزر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ چلی، کون چلی؟ بس چلی، جب بس چلی تو مسافر جو تھے وہ اچھلنے لگ گئے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جب بس رکی ہوئی تھی، مسافر اس پہ سوار ہو رہے تھے، کچھ کو جگہ مل گئی وہ بیٹھ گئے، کچھ کو نہیں ملی وہ کھڑے ہو گئے، لیکن جب بس چلنا شروع ہوئی تو کیا ہوا کہ مسافر اچھلنا شروع ہو گئے۔ ہوتا تو یہ ہے نا کہ بس چلتی ہے، مسافر آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ مناظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ادھر ادھر کے ماحول سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں کیا ہے کہ مسافروں کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، وہ مسلسل اچھل رہے ہیں، وہ کسی چاہتے ہیں کہ وہ کھڑکی کو یا جو راڈ ہوتا ہے وہاں پہ اس کو کسی چیز کو پکڑ لیں تاکہ وہ گرنے سے بچ جائیں، اور جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ چل رہے ہیں، کیونکہ وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بس کیونکہ اچھل رہی ہے، بس اچھلے گی تو کھسک 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 کے آگے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ پھر کھسک کے پیچھے آتے ہیں، پھر بس کے وہ جھٹکوں کے ساتھ آگے آگے چلے جاتے ہیں کھسک کے، تو ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے یہ لوگ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ چل رہے ہیں۔
قدم جا کے ٹخنوں سے ٹلنے لگے ہیں. ہم نے ٹانگیں لٹکائی ہوئی ہیں، جیسے ہم سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوں، ہم نے ٹانگیں لٹکائی ہوئی ہوں، تو جو ہمارے جھٹکے جو لگ رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہمارے پاؤں ہیں وہ دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اور ٹکرانے سے ہمارے جو ٹخنے ہیں وہ مسلسل ایک دوسرے کو نقصان چوٹ پہنچا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ایسے ہمیں درد محسوس ہو رہا ہے جیسے ہمارے جو ٹخنے ہیں وہ ٹل گئے ہیں. تو شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب میں نے ٹانگیں لٹکائی ہوئی ہیں تو میرے ٹخنے آپس میں ٹکرا کر جو ہے وہ آپس میں ٹلنے لگ گئے ہیں، وہ ٹل گئے ہیں ٹخنے، اتنی مجھے درد محسوس ہو رہی ہے. جو کھایا پیا تھا وہ گلنے لگے، اور جو میں نے گھر سے نکلتے وقت کھانا کھایا تھا، ناشتہ کیا تھا میں نے اور باقی مسافروں نے، اب ہمیں اس سے قے آنا شروع ہو گیا، کیونکہ معدہ اچھل رہا ہے تو وہ کھانا جو ہے وہ ہضم تو نہیں ہوا، اور اس کی بجائے ان کو قے آنا شروع ہو گئی ہے. تماشا سرے گزر ہو رہا ہے، اور اب یہ سین ہے کہ کوئی اپنے ٹخنے مل رہا ہے، کسی کو وومٹنگ آ رہی ہے، الٹیاں کر رہا ہے وہ تو، اور کوئی جو ہے وہ اپنے جگہ پہ بیٹھا رہنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ایک طرح سے تماشا لگا ہوا ہے، اور یہ تماشا کہاں لگا ہوا ہے؟ راستے میں. ہر بندہ آتا جاتا دیکھ رہا ہے کہ کراچی کی بس میں جو لوگ سفر کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے، اور یہ تماشا دیکھنے والے لوگوں کا جو ہے وہ ایک ہجوم ہے. جو خوش پوش گیسو سنوارے ہوئے تھا، بہت مال چہرے پہ مارے ہوئے تھا، بڑا قیمتی سوٹ دھارے ہوئے تھا، گھڑی بھر میں سب کچھ اتارے ہوئے ہے، بیچارے کا حلیہ دیگر ہو رہا ہے. کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے. اب وہ ایک نوجوان کا پورا حلیہ بیان کرتے ہیں اس پیراگراف میں، کہ ایک نوجوان ہے جو بس میں سوار ہے، اور گھر سے بڑا بن ٹھن کے نکلا ہے. جیسے کسی نے انٹرویو پہ جانا ہوتا ہے تو بڑا بن سور کے نکلتے ہیں نا، یا پھر جاب پہ جا رہے ہوتے ہیں تو بڑے پریس کر کے کپڑے پہنتے ہیں، پینٹ سوٹ پہنتے ہیں، ٹائی وائی لگاتے ہیں، چہرے کے اوپر بھی کافی ساری چیزیں لگاتے ہیں، جیسے پاؤڈر لگا لیا، کریم لگا لی، یہ ساری چیزیں اس نے لگائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو انہوں نے کہا ہے نا دوسری لائن میں بہت مال چہرے پہ مارے ہوئے، تو اس کا یہ مراد ہے کہ اسے کافی میک اپ کیا ہوا ہے، مطلب لڑکوں والا میک اپ، کریم وغیرہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے بڑے اچھے بال بنائے ہوئے تھے، بہت خوبصورت سوٹ پہنا ہوا تھا، بڑا قیمتی لباس پہنا ہوا تھا، بڑے اچھے بال بنائے ہوئے تھے، چہرے کے اوپر بھی اس نے کریم وغیرہ لگا کے بڑا زبردست اپنے آپ کو سیٹ کیا ہوا تھا کہ وہ گھر سے نکلا ہے دنیا کو فیس کرنے کے لیے. اور اس کا سوٹ بھی بہت قیمتی تھا، مگر ہوا کیا کہ گھڑی بھر میں وہ تھوڑی ہی دیر یہ سارا کچھ برداشت کر سکا. بس کے اندر کی گرمی، بس کے اندر کا جو ہجوم تھا، بس کے اندر کی جو دھکم بیل تھی، اس کو بہت تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر سکا، اور اس کے بعد اس کا جو حوصلہ تھا وہ جواب دے گیا، اور اس نے دھیرے دھیرے جو تھا وہ اپنے لباس کو ڈھیلا کرنا شروع کر دیا تاکہ اس کو ہوا لگے، اس کو سانس آئے، اس کو سکون آئے. ٹھیک ہے. اور بیچارے کا حلیہ دیگر ہو رہا ہے، اور اس کا رزلٹ کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس بیچارے کا حلیہ جو تھا وہ خراب ہو گیا. جو اتنا بند سور کے گھر سے نکلا تھا اس کا حلیہ بھی خراب ہو گیا، اور کیونکہ وہ کراچی کی بس میں سفر کر رہا تھا تو یہ تو اس کے ساتھ ہونا ہی تھا. جو گردن میں کالر تھا لر رہ گیا ہے، ٹماٹر کے تھیلے میں ٹر رہ گیا ہے، خدا جانے مرغا کدھر رہ گیا ہے، بغل میں تو بس ایک پر رہ گیا ہے، سفر ہر قدم پر خطر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جو کالر تھا کسی مسافر کی شرٹ کا، وہ جو تھا وہ پھٹ گیا ہے، اور پھٹنے کے بعد یہ ہوا کہ وہ لٹک گیا ایک سائڈ پہ. کالر پھٹنے کے بعد لٹک گیا، اور ایسے لٹک گیا جیسے اس کو ہم لر کہہ سکتے ہیں. پنجابی میں لر سے مراد ہوتی ہے کپڑے کا ٹکڑا. ٹھیک ہے. تو کالر ایک پراپر چیز ہوتی ہے، وہ ایک کپڑے کے ٹکڑے میں تبدیل ہو گیا کیونکہ وہ پھٹ گیا اس دھکم پیل کے دوران. اور ٹماٹر کے تھیلے میں ٹر رہ گیا ہے، یعنی کہ مطلب ٹماٹر کافی سارے تھے اور وہ لڑک گئے اور وہ گرا گئی ٹوکری میں سے ٹماٹر، بس اس میں چھوٹا سا ٹماٹر رہ گیا جس کو ہم ٹماٹر بھی نہیں کہہ سکتے، خالی ٹر ہی کہہ سکتے ہیں. خدا جانے مرغا کدھر رہ گیا، بغل میں تو بس ایک پر رہ گیا کہ ایک وہاں پہ مسافر ہے کہ جس نے مرغا خریدا تھا اور اس کو اپنے گھر لے جا رہا تھا، لیکن اس دھکم پیل کی وجہ سے اس کے بغل سے کب مرغا چھوٹا اسے پتہ ہی نہیں چلا. اس کے بغل میں سے مرغا تو نکل گیا مگر اس کا ایک پر جو ہے وہ وہاں پہ رہ گیا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کبھی یہاں پہ مرغا بھی تھا. اور سفر جو ہے وہ ہر قدم پر خطرناک ترین ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جوں بس آگے چلتی جا رہی ہے مزید سواریاں اس میں سوار ہوتی جا رہی ہیں، اور جو کنڈکٹر حضرات ہیں وہ وہاں سے ان لوگوں کو منع بھی نہیں کر رہے ہیں، اور ہر بندے کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آ جاؤ بس کے اوپر، کیونکہ انہیں تو کرائے سے غرض ہے، انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ جو پہلے سے موجود مسافر ہیں ان کا وہاں پہ کیا حال ہو رہا ہے. اور یہ سب کچھ کہانی کدھر کی ہے؟ کراچی کی بس کی. وہ لکھتے ہیں کچھ اپنے حالات لکھیے، گزرتے ہیں کس طور دن رات لکھیے، مشاغل بتفصیل اوقات لکھیے، جو لکھیے تو بس اب اور کیا بات لکھیے، کوئی کام ہم سے اگر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے.
اس آخری پیراگراف میں وہ اپنے اہل خانہ کے بارے میں، اپنے دوست احباب کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں جب سے کراچی آیا ہوں ان کے خطوط آتے ہیں، وہ مجھ سے بات کرتے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ بتاؤ کراچی میں تمہاری زندگی کیسی بسر ہو رہی ہے اور وہاں پر کیا حالات ہیں، تم دن رات کیا کرتے ہو، کہاں آتے ہو، کہاں جاتے ہو، کیا پکاتے ہو، کیا کھاتے ہو، مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ تفصیل اوقات مطلب وقت کے ساتھ کہ اس وقت میں یہ کرتا ہوں، اس وقت میں یہ کرتا ہوں، میں یہ شام ہوتی ہے تو میں چائے پیتا ہوں، میں باغ میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے، رات ہوتی ہے تو میں یہ کرتا ہوں، صبح ہوتی ہے تو میں یہ کرتا ہوں، ساری چیزیں جو ہیں وہ لکھیں ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ کہ آپ کس وقت کیا کام انجام دیتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے آخری مسئلے میں وہ کہتے ہیں جو لکھیے تو اب اور کیا بات لکھیے کہ میں اگر لکھنے بیٹھوں، اگر میں کوشش بھی کروں کہ میں اپنے گھر والوں کو اپنے حالات بتاؤں تو میں کیا بات لکھوں، کیونکہ میرے سے جو کام ہو رہا ہے وہ پورے دن میں وہ ایک ہی کام ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے، کراچی کی بس میں سفر کرنا۔ صبح اٹھتا ہوں، تیار ہوتا ہوں، کراچی کی بس میں بیٹھتا ہوں، بس دھیرے 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 جا کے کہیں آفس کے پاس رکتی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، اور اس کے بعد جب شام ہوتی ہے تو پھر میں سفر بس کے اوپر کرتا ہوں اور گھر آتا ہوں، اور میری حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ میں اور کچھ بھی کرنے کے لائق ہی نہیں رہتا، کہیں باغ میں جانے کے، کہیں گھومنے کے، کہیں کچھ اور کرنے کے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میرے سے تو اگر جو کام ہو رہا ہے وہ صرف یہی ہو رہا ہے کہ میں کراچی کی بس میں سفر کر رہا ہوں۔ جی بیٹا، آ گئی سمجھ؟ کافی جو ہے نا وہ لمبی نظم ہے اور کافی مزے کی بھی ہے۔ چلیے مشق کی طرف چلتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ پہلا سوال ہے، اس نظم میں شاعر نے جس خوش پوش نوجوان کا ذکر کیا ہے اس پر بس کے سفر کے دوران میں کیا بیتی؟ جی بیٹا، یہ والی پوری بات جو میں نے آپ کو سمجھائی، یہ والا پیراگراف، ٹھیک ہے۔ اس میں اس کے ساتھ کیا کیا ہوا؟ خوش پوش نوجوان وہی تھا نا جو کھڑا تھا، جو گھر سے بن ٹھن کے نکلا تھا، جب وہ آیا تو کیسا تھا، اور پھر وہاں رکتے ہوئے اس کے ساتھ کیا بیتی، اور پھر اس کا جو حلیہ تھا وہ کیا ہو گیا، یہ ساری بات آپ نے لکھنی ہے۔ چہرے پہ بہت زیادہ مال مارنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چہرے پر بہت زیادہ مال مارنے کا مطلب ہے چہرے پر پاؤڈر وغیرہ لگانا، میک اپ کرنا۔ سفر کے دوران میں مرغے کا کیا بنا؟ کون بتائے گا؟ مرغا تو اڑنچھو ہو گیا، بھاگ گیا، ٹھیک ہے، اور اس کا باقی کیا بچا؟ ایک پر۔ آپ کو اس نظم کا کون سا بند پسند آیا؟ پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں۔ یہ سوال خالصتاً آپ کے کرنے والا ہے، آپ نے ان سارے پوری نظم کو اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور ان سارے جتنے بھی بند ہیں یہاں پہ ان میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کون سا پسند آیا ہے، آپ کو کون سب سے زیادہ مزے کا لگا ہے، اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ کیوں، یہ بھی بتانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو وہ کیوں پسند آیا باقی سارے میں سے۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ جو خوش پوش ڈیش سنوارے ہوئے تھا، کیا؟ یسوع۔ گھڑی بھر میں سب کچھ اتارے ہوئے تھا، خدا جانے مرغا کدھر رہ گیا ہے۔ سفر ہر قدم۔ وہ لکھتے ہیں کچھ اپنے حالات لکھیے۔ مکمل ہو گیا، آگے چلیں۔ سوال نمبر 3، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ دیگر، بغل، سفر، خطر، قدم۔ اگلے صفحے پہ آ جائیے۔ یہ بہت ہی مزے کا سوال ہے، اور یہ آپ لوگ جو ہے نا، میرا خیال آپ کو بہت مزہ آئے گا یہ سوال کر کے نا، آپ لوگ بہت اس سوال سے لطف اندوز ہونے والے ہیں۔ یہ یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو کون کون سی چیز جو ہے وہ اس وقت دکھائی دیتی ہے، کون کون سی چیز ہے جس کو آپ اگنور کر دیتے ہیں، اس کو توجہ نہیں دیتے ہیں۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ان کو جو چیزیں بھی دکھائی دیتی ہیں وہ ان کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہاں میں گیا تو میں نے یہ چیز دیکھی، میں نے یہ چیز دیکھی، ٹھیک ہے، اور کچھ بچے نہیں کرتے۔ تو آج آپ لوگوں کی نا یہ امتحان ہے آپ لوگوں کی یادداشت کا کہ آپ اگر کہیں گئے ہیں تو آپ نے وہاں پر کیا کیا دیکھا ہے۔ جی بیٹا، جیسے کہ یہاں انہوں نے الفاظ دیے ہیں ایئرپورٹ، بس اسٹاپ، ریلوے اسٹیشن اور لائبریری۔ یہ 4 جگہیں ہیں، ٹھیک ہے، جہاں ہم جاتے ہیں، اپنے کام سے بھی جاتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ تو بتانا ہم نے یہ ہے کہ جب ہم یہاں جاتے ہیں تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں۔ لازمات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو کسی ایک چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، یعنی کہ لازم و ملزوم ہو۔ جب ہم ایئرپورٹ کا سوچیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں نا، تو اگر ہم بس اسٹاپ کا سوچیں تو ہمارے ذہن میں کیا چیزیں آئیں گی؟ وہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے مجھے بتانی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں مل کے کرتے ہیں۔ بس اسٹاپ،
बस स्टॉप अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या लगता है कि अगर आप बस स्टॉप पर गए तो वहाँ पर आपको सबसे पहले कौन सी चीज़ नज़र आएगी? मुसाफिर। शाबाश, पेंसिल से लिखिएगा मुसाफिर। ठीक है, फिर आपको वहाँ पर क्या नज़र आएगा? मुसाफिरों का सामान। आ रहा है ना ज़हन में? शाबाश। इस तरह आप अपना दिमाग भगाना शुरू कर दें और जल्दी जल्दी मुझे चीज़ों के नाम बताते चले जाएं। वहाँ पर और क्या क्या होगा? मुझे तो अगर मैं सोचूं तो मुझे तो छाबड़ी वाले भी समझ में आते हैं। वहाँ पे छाबड़ी वाले भी होते हैं, चीज़ें बेच रहे होते हैं ना। इस तरह आपके दिमाग में जो जो चीज़ें आती हैं वो सारी आपने बस स्टॉप पे आपने जो देखी होंगी वो सारी आपने इस लाइन में लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद आएगा रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे क्या होता है? टिकट घर होता है और वहाँ पे भी मुसाफिर होते हैं और वहाँ पे प्लेटफॉर्म भी होता है, रेलगाड़ी भी होती है और क्या क्या आपने देखा है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें आपने इस वाली लाइन पे लिख देनी है, खुशखत करके पेंसिल से। पेन प्लीज़ यूज़ मत कीजिएगा, उससे आपकी किताब ख़राब हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको बार बार ये कहती हूँ कि हमने जो भी काम करना होता है वो खुशखत करना होता है और उसे सफाई के साथ करना होता है। उससे हमने ये नहीं करना होता कि वो जो काम है ना, वो एक काम तो हो जाए दूसरा काम बिगड़ जाए, यानी कि हमने लिख तो लिया लेकिन हमारी किताब जो है वो गंदी हो गई। और जो अच्छे बच्चे होते हैं उनसे जुड़ी हुई सारी चीज़ें भी साफ़ सुथरी होती हैं, जैसे कि वो खुद साफ़ सुथरे होते हैं। वो ना तो खुद गंदे रहते हैं और ना ही अपने से मुतल्लिका चीज़ों को गंदा होने देते हैं। ठीक है, शाबाश। लाइब्रेरी, आप गए लाइब्रेरी में, आपको वहाँ पे क्या नज़र आएगा? सबसे पहली चीज़ ध्यान में आती है वो होती है किताबें। ऐसा ही है ना, किताबें लिखें। वहाँ पे आपको बेंच मिल जाते हैं बैठने के लिए, वहाँ पे अखबार भी होते हैं, रसाइल होते हैं। इस तरह की जो चीज़ें आपके जहन में आती हैं वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, ये किताब के ऊपर ही करने वाला सवाल है। ठीक है, इस तरह हमारी मश्क हो जाएगी मुकम्मल। इसमें बहुत ज़्यादा इस मश्क में आपका लिखने का काम नहीं है, बस आपके ये सवाल जवाब जो हैं ये आपकी कॉपी पे जाएंगे। ठीक है, और ये अराब वाला सवाल जाएगा, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 4 किताब के ऊपर होगा, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 3 कॉपी के ऊपर होगा। ठीक है, उसी तरीके से हाशिया लगाइए और मार्कर के साथ सवाल लिखकर खुशखत लिख के। और मैं आपको बार बार कहती हूँ, जो भी सबक आप करते हैं उसके सबसे, जब कॉपी का सफ़ा खोला तो उसके बिल्कुल टॉप के ऊपर, बिल्कुल पहली लाइन के ऊपर आपने पहले खुशखत करके सबक का उन्वान लिखा और फिर कॉर्नर पे शायर या मुसन्निफ़ का नाम लिखा। ठीक है, तारीख़ डाली और उसके बाद आपने नीचे काम शुरू कर दिया। मिलेंगे अगले सबक में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।